अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल या लैत क़ौमी यअलमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम व मुअज़्ज़िज़ हज़रात, माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं इस्लाम और हुब्बुल वतनी के उन्वान पे 5 अनावीन पे बात करने वाला हूँ। ये इत्तला मैं पहले हिस्से में दे चुका हूँ। इस वक्त मैं उसके दूसरे उन्वान पे बात करने के लिए आपके सामने आया हूँ। आपसे गुजारिश है कि मेरे इस उन्वान को बगौर समाअत फरमाएँ। ये उन्वान ये है कि इस्लाम के मुताबिक क्या अक़ीदा बदलने से कौमी रिश्ता टूट जाएगा या नहीं। ये उलझन की वजाहत मैं कुरान और सुन्नत की रोशनी में आपके सामने करने जा रहा हूँ। इसमें सबसे पहले मैं जो आयत आपके सामने पेश करने वाला हूँ वो सूरा नंबर 7 आयत नंबर 6 से 8। क़ालल मलाउल्लज़ीन कफ़रू मिन क़ौमिही इन्ना नराका फ़ी सफ़ाहतिन व इन्ना लज़ुन्नुका मिनल काज़िबीन। ये एक पस मंज़र जिस पे हमें वाज़े तौर पे कुछ नुकात हैं जिनको गौर करनी चाहिए। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अपने कौम से मुखातिबत करते हैं। उस मौके पर अल्लाह ताला की इत्तला हमको देता है। उसका यानी उसकी वजाहत ये है कि उसकी कौम के सरदारों ने जो उसकी बात को मानने से इनकार कर रहे थे, वो लोग जवाब में कहा कि हम तो तुम्हें बेअक़ली में मुब्तला समझते हैं और हमें गुमान है कि तुम झूठे हो। देखिए, एक तरफ हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और उनके पैरोकार, दूसरी तरफ उनके कौम के सरदारों के कुछ लोग इधर खड़े हुए हैं। अब इस मुकालमे के अंदर ये बात हमें समझ में आता है। तो पहला ग्रोह जो है मोमिनीन है और दूसरे ग्रोह जो है वो काफिरीन हैं। एक काफिरीन का लफ्ज़ इसलिए मैं यहाँ इस्तेमाल किया कि उन्होंने ख़ती तौर पे कह दिया कि हम तुमको जो है बेअक़ली में मुब्तला पाते हैं और तुमको हम झूठे पाते हैं। ये ऐलान उन्होंने क़तई तौर पे कर दिया। और एक लंबे दावत के अरसे के बाद, फिलफौर भी ये बात नहीं हुई, एक बहुत लंबा अरसा गुजरने के बाद वो लोग जो है इस तरह ऐलान कर दिए। तो इससे क्या समझ में आया कि वो लोग गाफिल के दर्जे से काफिर के दर्जे में दाखिल हो गए। गाफिल का मतलब ये है कि वो दीन से बखूबी या अक़ीदे इस्लाम से बखूबी नावाकिफ़ होना या अनजाने होना या उसकी जो है पूरी जानकारी न रखना, तो उस हालत में उनको हम कहेंगे कि वो गाफिल हैं। लेकिन जब तालीमात दीन को उनके सामने जब पेश किया गया और उसको अच्छी तरह जो है उसकी जांच पड़ताल भी किया, उन्होंने समझा भी, फिर उसके बावजूद अपने नफसानी ख्वाहिशात और दुनियावी मफाद के लिए उसको जो है इनकार कर देते हैं, तो जब चल के वो कुफ्र के दायरे में पहुंच जाते हैं। तो यहाँ जो ऐलान किया गया या जो इत्तला अल्लाह ताला देता है उसके मुताबिक हमें बात वाज़ेह हो चुकी है कि एक तरफ मोमिनीन, दूसरे तरफ जो है काफिरीन के जो है 2 ग्रोह हमको पाए जाते हैं। इस पस मंज़र में इसके जो है यानी कंटिन्यू में अल्लाह ताला फिर एक बात जो है हमारे सामने पेश करता है, वो काबिल गौर तलब है। ये सूरा नंबर 7 यानी उसी सूरत की जो है उसकी बात क्या आयत है, सूरा नंबर 7 आयत नंबर जो है 67, सूरा नंबर 7 आयत नंबर 67। अब जवाब में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम उनसे मुखातिब होते हैं, क्या कहते हुए देखिए। क़ाला या क़ौमी लैसा बी सफ़ाहतिन वलाकिन्नी रसूलुम मिन रब्बिल आलमीन। उन्होंने कहा, यानी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, अय बिरादरान कौम, अय मेरे कौम के लोगों, या कौमी, ये मुखातिबत उन्होंने किया, मैं बेअक़ली में मुब्तला नहीं हूँ बल्कि मैं रब्बुल आलमीन का रसूल हूँ।
یہاں جب ایک طرف مومن دوسرے طرف کافر دونوں کے درمیان بالکل بٹوارا ہو چکا، اس کے بعد جو ہے حضرت نوح علیہ السلام ان کو یا قومی کے نام سے ہی پکارتے ہیں۔ تو یہاں ایک نقطہ ہمارے سامنے واضح ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کے دعوت کے منکر، آپ کے دعوت کو ٹھکرا دینے والے، آپ کے دعوت کو سمجھ کے جان بوجھ کے اس کا انکار کر دینے کے باوجود ان کو جو ہے یا قومی کے نام سے ہی آپ کو مخاطبت کرنا ہوگا۔ یعنی اس سے کیا سمجھ میں آیا؟ اعتقادی رشتہ ٹوٹنے کے باوجود، عقیدے کے طور پہ دونوں الگ ہو جانے کے باوجود ان کے درمیان قومی رشتہ نہیں ٹوٹے گا۔ یہ یا قومی کا جو یعنی مخاطبت جو ہے حضرت نوح علیہ السلام کی طرف سے ہو رہا ہے، یہ بہت غور طلب بات رہی۔ اس کے بعد اور ایک قومی رشتے کے ضمن میں ایک بہترین نمونہ قرآن مجید ہمارے سامنے پیش کرتا ہے، وہ یعنی اپنے قاتلوں کو بھی بآسانی معاف کر دے سکے۔ یعنی قوم کی محبت ایک مومن کے اندر اپنے قاتلوں کو بھی جو ہے معاف کر دینے کی جو کیفیت اس کے اندر پیدا کرتی ہے۔ رسول تو رسول، ایک عام مومن بھی اپنے قوم کے ساتھ کتنا والہانہ محبت رکھتا ہے، اس کا نمونہ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ جو ہے پیش کرتا ہے، جو سورہ یاسین یعنی سورہ نمبر 36 آیت نمبر 20 اس میں جو ہے ہم غور کر سکتے ہیں۔ یعنی وہاں ایک واقعہ پیش آیا جس کے اندر ایک رسول آ کے اپنے قوم کے لوگوں میں دعوت دیتا رہا، وہ لوگ کچھ ماننے سے انکار کر رہے تھے، پھر ایک رسول، پھر اس کے بعد ایک رسول آئے، پھر وہ لوگ کنونس کرنے کی، ان کو سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے، پھر بھی یہ لوگ ان سے جو ہے حجت کر رہے تھے۔ ایسے موقع پر ایک دور سے ایک آدمی یہ مکالمہ، یہ واقعہ دیکھ رہا تھا، اس نے دوڑ کے آیا، پھر آ کے ادھر ایک طرف انبیاء، دوسری طرف جو اس کے قوم کے لوگ آپس میں ڈسکس کر رہے تھے۔ یہ منظر کو دیکھ کے بیچ میں سے جو اس نے کہا کہ دیکھو میرے قوم کے لوگوں، یہ لوگ جو کچھ پیش کرتے ہیں یہ تو بہت بھلی بات ہے کہ اپنے پیدا کرنے والے، اپنے مالک کی جو ہے بندگی کی طرف یہ لوگ بلاتے ہیں۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ وہ لوگ کوئی اس سے کچھ معاوضہ یا اجر بھی طلب نہیں کرتے ہیں، تو پھر ان کی بات کو ہم کیوں نہیں مانیں؟ تو اس طرح جو اپنا خیال کا اظہار کرتے ہی اس کے قوم کے لوگ ایک دم اتنا طیش میں آگے کہ جو ہے اس پہ ایک دم پل پڑے اور اس پہ جو حملہ کر دیے۔ اور حدیثوں میں آتا ہے کہ وہ حملے کی جو کیفیت بتائی جاتی ہے کہ بہت یعنی گھنونی طور پہ یا پھر جو ہے بڑی بربریت کے ساتھ اس پر جو حملہ کیا گیا، اور اس کے پیٹ سے جو ہے آنٹیں باہر آ گئی، یعنی اتنا سخت جو ہے اس پر حملہ، اتنی بربریت کے ساتھ اس پر حملہ کیا گیا۔ تو فوری اللہ تعالیٰ کا فرمان یہ ہوا کہ اس کو جنت میں داخل کر دو۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی شہادت دیتے ہوئے، یا اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی شہادت دینے والوں کی تائید کرنے کی وجہ سے اس کی جو ہے موت جو ہے وہ شہادت کی موت ہوئی۔ پھر اللہ تعالیٰ فوری اس کو جو ہے بغیر کسی حشر نشر اور حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو جانے کا جو ہے اعلان کر دیا۔ تو جنت میں داخل ہونے کے بعد اس کی کیفیت جو ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کے اندر بتاتا ہے، وہ قابل غور ہے۔ سورہ یاسین کی 26 اور 27ویں آیات کے اندر یہ اطلاع اس طرح دیا جاتا ہے کہ اس نے کہا کاش میری قوم کو معلوم ہوتا کہ میرے رب نے کس چیز کی بدولت میری مغفرت کر دی، تو ایک دم بلبلا اڑتا، ایک ہمدردی کا اظہار کرتا کہ کاش میری قوم اس بات کو جان لیتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ یعنی دیکھیے اس موقع پر بھی اس کا جو ہے مخاطبت قابل غور ہے یہاں، خالا یا لیت قومی یعلمون، یعنی اے کاش میری قوم اس بات کو جان جاتی۔ دیکھیے میری قوم کس کو کہتا ہے کہ خود کو جو ہے خود کے قاتل ہیں، بڑی جو ہے یعنی درندگی کے ساتھ اس کا جو ہے مرڈر کر دیے، اس کے باوجود ان کی بہبودی، ان کی بھلائی کی جو ہے چاہت کا انتہا کیا ہے، ذرا غور کیجئے کہ قرآن مجید میں جو ہے اللہ تعالیٰ اس واقعے کو پیش کرتا ہے۔ اس کے اندر ہمیں کیا سبق ہے؟ ہمیں سبق ملتا ہے کہ جو ہے ہم
اپنے قوم کے ساتھ اتنا والہانہ محبت رکھے۔ قرآن کے آیات کی روشنی میں نے کچھ آپ کے سامنے پیش کیا، اس طرح کے کئی دلائل ہم قرآن مجید میں دیکھ سکتے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں قومی تشخص یا قومی رشتے کے ضمن میں ہمیں کیا تعلیم ملتا ہے، اس کو ہم جو ہے غور کریں۔ قومی رشتے کے ضمن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا رہی، اس پہ ہمیں غور کرنی ہوگی۔ جیسے مثلا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لانے سے پہلے بلال حبشی تھے، وہ ایمان لانے کے بعد بھی ان کو جو ہے بلال حبشی ہی کہا گیا، بلال عربی نہیں بنایا گیا۔ اور ویسے ہی دوسرے اور ایک صحابی کو ہم جب دیکھتے ہیں سلمان فارسی ایمان لانے سے پہلے بھی فارسی ہی تھے، ایمان لانے کے بعد بھی وہ سلمان فارسی ہی رہے۔ اور ویسے ہی صہیب رومی، یعنی صہیب روم کے جو ہے قوم سے تعلق رکھنے والے۔ ویسے ہی جو ہے ماریہ خپتیہ ایمان لانے سے پہلے بھی ماریہ خپتیہ تھی، اور ایمان لانے کے بعد بھی ماریہ خپتیہ ہی تھی۔ تو اس سے ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ قوم کے ساتھ جو رشتہ ہے وہ ایمان لانے کے بعد نہیں ٹوٹے گا۔ مثلا ہندوستان کے اندر جتنے لوگ یہاں بستے ہیں، مسلمانوں کے ساتھ ہندو ہیں، عیسائی ہیں، سکھ ہیں، بدھسٹ ہیں اور جین ہیں، اور بہت سارے جو ہے دہریہ بھی ہیں، ان سب کے ساتھ ہمارا جو قومی رشتہ ہے وہ ایمان یا غیر ایمان کے ناطے وہ رشتہ نہیں ٹوٹے گا، بلکہ قومی رشتہ ایمان کے اعتقادی رشتہ ٹوٹنے کے باوجود قومی رشتہ نہیں ٹوٹے گا۔ یہ بات واضح طور پہ ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ خود جو ہے ہم دیکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے عرب کے دور جہالت کے اندر جو قریش کے نام سے، بنو امیہ کے نام سے، بنو ہاشم کے نام سے جو گروہ تھے، وہ ایمان لانے کے بعد بھی وہی جو ہے تشخص سے، وہی تعلق ان کا اپنے برادریوں سے، اپنے قوم سے رہا۔ تو اس سے ہمیں بات واضح ہو جاتی ہے کہ ایمان کے بدلنے سے قومی رشتہ نہیں ٹوٹے گا۔ انبیاء اور مومنین اپنے قوم سے کتنا جو ہے والہانہ محبت رکھتے تھے، اس زمن میں کئی واقعے ہم جو ہے سنتے ہیں، پڑھتے ہیں۔ اس میں سے ایک بہترین جو واقعہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر پیش کیا، یعنی کسی قوم سے محبت کا اعلیٰ ترین اور بے مثال نمونہ قرآن ہمارے سامنے پیش کرتا ہے۔ یہ اس لیے کہ ہم وہ طریقہ، وہ سنت جن قوموں کے اندر ہم بسے ہوئے ہیں ان کے ساتھ وہ روش اختیار کریں، ان کے ساتھ وہ والہانہ محبت ہم بھی جو ہے ان کے سامنے پیش کریں، تاکہ ان کی تعلیف قلب ہو سکے، تاکہ وہ جو ہے حقیقت کے جو معرفت وہ لوگ حاصل کر سکے۔ تو ہماری یہ محبت کو وہ ہمارے باتوں میں، ہمارے آنکھوں میں، ہمارے روش کے اندر وہ لوگ دیکھ سکیں۔ سورہ نمبر 7 آیت نمبر 78 اور 79، ان دو آیات کے اندر ایک واقعہ ہمارے سامنے آتا ہے، وہ ہمارے لیے قابل غور ہے، قابل اتباع بھی ہیں۔ اس میں دیکھیے کہ نبی جو ہے یا نبی کے ماننے والے ان لوگوں کو یا قومی بول کے جو ہے پکارتے ہیں جو وہ منکر حق ہی نہیں اور غاضب الہی نہیں، لعنت الہی نہیں، بلکہ اللہ کے لعنت کے شکار ہو کے اللہ کے عذاب میں مر بھی گئے اور فوت ہو چکے، ان کے جو مردے پڑے ہوئے ہیں۔ جب جو ہے حضرت صالح علیہ السلام کی قوم، تو جب وہاں سے گزرتے ہوئے حضرت صالح علیہ السلام کا جو انداز دیکھیے، ان سے مخاطب ہونے کا انداز دیکھیے، وہ وہاں سے نکل گیا یہ کہتے ہوئے، کیا کہتے ہوئے؟ اے میری قوم، میں نے اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیا تجھ کو، لیکن تیرے خیر خواہ تجھ کو پسند ہی نہیں رہے۔ تو اس طرح یعنی اس طرح جو ہے اپنے دکھ کا اظہار کرتے ہوئے بڑی درد دل کے ساتھ یا قومی بلکہ ان کو جو ہے مخاطب کرتے ہوئے وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ تو اس سے کیا سمجھ میں آتا ہے کہ مسلمان
جس غیر مسلم معاشرے کے اندر رہتے ہیں، وہ جن جن قوموں سے ان کا تعلق ہوتا ہے، ان قوموں کے ساتھ ان مسلمانوں کو اس طرح کا جو ہے والہانہ محبت رکھنا واجب ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے، آج غیر مسلموں کو جو ہے کافر اور جو ہے منکر کہتے ہوئے ایک دم ان کے ساتھ ایک چڑچڑاہٹ کی کیفیت اور ایک نفرت کی کیفیت آج مومنوں میں مسلمانوں میں پایا جاتا ہے۔ یہ بڑی افسوس کی بات ہے۔ ہم ایک نام نہاد مسلمان کی حیثیت سے زندگی گزارتے ہیں، تو پھر کم سے کم ان سے محبت کا اظہار بھی جو ہے ہم سے ہو نہیں پاتا ہے۔ تو بتائیے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کے سامنے مومن کی حیثیت سے کیسے جو ہے پیش کر سکیں گے؟ اللہ تعالیٰ اپنے طرف سے ہم کو مومن کی طرح جو ہے کیسے ریکگنائز کر سکتا ہے؟ تو لہٰذا میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ ہم جس کسی بھی قوم کے اندر بسے ہوں، اس قوم کے ساتھ ہم جو ہے بے شرط بلا شرط جو ہے ہم ان سے ایک طرفہ محبت کرنے کی کیفیت ہمارے اندر پیدا ہو۔ یہ حقیقت سے اللہ تعالیٰ ہم کو روشناس فرمائے، ہمارے اندر انبیائی اور جو ہے مومنانہ محبت اپنے قوم کے ساتھ اللہ عطا کرے، تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے پاس جو ہے فیض پا سکے، پھر ہماری قوم جو ہے سچائی کی طرف مائل ہو سکے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جے ہند۔